अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सब को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार रिएक्शन वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सब को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और अजीम हस्ती, करबला की एक अजीम माँ, जिन्हें आप लोग मौला अली की बेटी के नाम से जानते हैं, इमाम हसन हुसैन की बहन के नाम से जानते हैं, करबला की इस अजीम बीबी का तज़किरा किए बगैर करबला की दास्तान कंप्लीट नहीं होती। तो आज हम इस हस्ती की बात कर रहे हैं, वो है हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिनके बगैर करबला की हिस्ट्री नामुकम्मल है। आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे नए आने वाले यूज़र हैं, उनसे बस इतनी ही इल्तमास है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। हमारे फेसबुक पेज आफाक अहमद व्लॉग्स, उसको जाकर फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक, इंस्टा पे भी हमें जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग वीडियो। सैयदा ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस घराने में होश की आंखें खोली, वो रुए ज़मीन का बेहतरीन घराना था। उनके नाना सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपका वालिद बाब इल्म सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजह थे, तो वालिदा सैयदतुन्निसा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमत ज़हरा बतूल थी। उनके भाई जवानान जन्नत के सरदार सैयदना हसन रडी अल्लाह ताला अन्ह, सैयदना हुसैन रडी अल्लाह ताला अन्ह शहीद करबला थे। रिवायात के मुताबिक आप जमादिल अवल 5 हिजरी में पैदा हुई। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनका नाम ज़ैनब रखा और अपना लुआब मुबारक उनके मुंह में डाला। हज़रत ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश और तरबियत का आगाज़ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदर करार और सैयदतुन्निसा के ज़ेर साया हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। कई मरतबा हुसैन रडी अल्लाह ताला अन्हु की तरह वो भी हुजूर के दोश मुबारक पर सवार हुई। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ थी। उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी और ये उनका पहला सफ़र था। 11 हिजरी में सरवर अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई, तो सैयदा ज़ैनब रडी अल्लाह की उम्र 6 बरस की थी और 6 माह बाद वो माँ की आगोश शफ़क़त से भी महरूम हो गई। इन हादसों ने नन्ही ज़ैनब रडी अल्लाह अन्हा को सख्त सदमा पहुँचाया। उसके बाद सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रडी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का काम खुद संभाला। सैयदा ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा जब बड़ी हुई तो आपका निकाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रडी अल्लाह के साथ हुआ, जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रडी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत सादा तरीके से अपनी लगते जिगर का निकाह पढ़ाया। हज़रत ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा की अज़वाज ज़िंदगी निहायत खुशगवार थी। वो अपने शोहर की बेहद खिदमत गुजार थीं और हज़रत अब्दुल्ला भी उनकी दिल जोई में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। 37 हिजरी में हज़रत अली करमल्लाह वजह ने अपनी खिलाफत में कूफा को दारुल हुकूमत बनाया, तो हज़रत ज़ैनब रडी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र भी मदीना मुनव्वरा से कूफा आ गए।
کوفہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا درس اور واعظ و ہدایت کے کام میں حاضر ہوتی اور تقریر کیا کرتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ ان کی زندگی کا بہترین دور تھا، لیکن افسوس کہ سکھ اور اطمینان کا یہ زمانہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ 17 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کوفہ میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلود تلوار کے بھرپور دار سے امیر المومنین کو شدید زخمی کر دیا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو جام شہادت بھی جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ ذی الحج 40 ہجری میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے 2 نوخیز فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے ساتھی شامی فوج سے بہادری سے لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جس حوصلے، شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریب ہی تھی۔ یہ اشعار سن کر ان پر رخت طاری ہو گئی اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی۔ ہائے میرے نانا، میری ماں، میرے بابا اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب مجھ کو چھوڑ گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زینب صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس نمونہ ہے، تم انہی کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو صبر کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، ابو بکر عبداللہ بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان ایک ایک کر کے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت زینب نے اپنے نوخیز فرزندوں اون رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو رزم گاہ میں بھیجنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دینے میں تاخیر کیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس قدر اصرار کیا کہ انہیں میدان جنگ میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر شامیوں نے انہیں لے کر تلواروں اور نیزوں کی برسات کر دی۔ آپ کے دونوں لال شہادت کا جام پی کر جنت الفردوس میں داخل ہو گئے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور مظلوم ماموں رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن آسمان کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے۔ اون و محمد کی شہادت کے بعد باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ
تنہا رہ گئے۔ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ان کو اللہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر نواسۂ رسول اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کی شہادت سے سخت صدمہ پہنچا تھا، لیکن آخر حیدر کرار کے فرزند تھے۔ قیامت کا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ جس طرف رخ کرتے دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن کوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ شامیوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ہر طرف سے تیروں، تلواروں، خنجروں اور نیزوں کی بارش کر دی اور نواسۂ رسول کو شہید کر دیا۔ عمر بن سعد کی آنکھوں پر رے حکومت کی لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ سنگ دل شامیوں کے دل ان کی شہادت سے بھی ٹھنڈے نہ ہوئے۔ انہوں نے شہدائے کربلا کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، سیدۃ النساء کے لال کا سر نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور فرمایا، خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 12 محرم کو قافلہ حسینی کو، جن میں کچھ خواتین، بچے اور عابد بیمار تھے، شامی فوج انہیں اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے چلی۔ شہداء کے لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے کفن ہی پڑے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ نڈھال ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جذبات ان الفاظ میں ڈھل گئے، اے محمد مصطفیٰ، آئیے دیکھیے آپ کے حسین کا خون آگشتہ لاشا میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے اتنی تکلیف سے گزارا جا رہا ہے۔ جب اسیران حق کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض کی آنکھوں پر آنسو تھے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی کو تاب ضبط نہ رہی۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود حیدر کرار تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے کوفیوں، اے مکارو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور دغا ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ تم نے خیر البشیر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ کر دینے والا ہے اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کو کبھی نہیں بخشتا، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس خطبہ کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر روتے رہ گئے۔ دوسرے دن کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے دربار منعقد کیا اور اسیران اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خطا حالت میں تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ ایک نے کہا،
زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا۔ حضرت زینب نے نہایت بے باکی سے جواب دیا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ ابن زیاد نے کہا تم نے دیکھا تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا۔ حضرت زینب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کیا، عنقریب وہ محشر کے سامنے جمع ہوں گے، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ حضرت زینب کو ابن زیاد کے اس طرح اظہار مسرت کرنے پر بڑا دکھ ہوا۔ آپ کا دل کربلا کے واقعے سے ٹوٹ چکا تھا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہماری اہل بیت کو قتل کیا، اگر اسی سے تمہارا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ ابن زیاد سے کوئی جواب نہ ملا۔ اب اس کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی۔ پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا علی ابن حسین۔ ابن زیاد نے عمر سعد سے پوچھا اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا اسے میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ حکم سن کر تڑپ اٹھی اور بولی کیا ابھی تک ہمارے خون سے تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ کیا اس بیمار بچے کو بھی مارو گے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے مار ڈال۔ یہ کہہ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گئی۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ چند دن بعد ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد انہیں یزید کی دربار میں پیش کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی اور فرمایا اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ رب العزت ہم کو زیادہ عرصے تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ہے، اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ تیرے آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے پردہ نشین اہل بیت کی بے حرمتی کی۔ اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت و وحشت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور اس کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امید گاہ ہے اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ حیدر کرار کی بیٹی کی گرج سن کر یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کو اپنے خاص حرم میں ٹھہرایا اور چند دن بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جس دن قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا اس دن سارا مدینہ سوگوار تھا۔ ہزاروں لوگوں نے روتے ہوئے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا روضہ نبوی پر حاضر ہوئیں تو ان کی چیخیں نکل گئی اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وقت روضہ نبوی کے قریب جتنے لوگ موجود تھے سب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی
फरियाद सुनकर रोने लगे। फिर वो अपनी वालिदा माजिदा सैयदतुन निसा फातिमतुज ज़हरा के मज़ार पर गईं और इस दर्द से रोईं कि पत्थरों का कलेजा भी पानी होता था। उसके बाद वो अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों से मिली। उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई और सबको सब्र की तलकीन की। बेपनाह मसाइब ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिलो जिगर के टुकड़े उड़ा डाले थे। करबला से वापस आने के बाद कभी किसी ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने मदीना मुनव्वरा ही में अपनी जान आफरीन के सुपर्द की और यूं यतीमान अहल बैत की सरपरस्त शुहदाए करबला की यादगार और दुश्मनों को अज़ाब इलाही से डराने वाली बेमिसाल खतीबा अपने महबूब और मजलूम भाई से जन्नतुल फिरदौस में जा मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके ऊपर एक बनने वाली शानदार वीडियो, वलादत से लेकर वफात तक का पूरा वाक़या। यकीनन ये वाक़यात दिल को बहुत ज़्यादा गमगीन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये वाक़यात तकलीफ़ देते हैं और दिल पर छुरियाँ चलती हैं जब ऐसे वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं। अभी के लिए अपने मेज़बान आफ़ाक अहमद को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, फ़ेसबुक पर हमें जल्दी से आप फ़ॉलो कर लीजिए, टिकटॉक, इंस्टा पर फ़ॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो कल की एक और शानदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।